गुड इवनिंग। रूमियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका चौथा बाब और उसकी पहली 12 आयत आज हम पढ़ेंगे। St. Paul's epistle to the Romans chapter 4 and we will be going through the first 12 verses। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप इब्राहिम को क्या हासिल हुआ, क्योंकि अगर अब्राहम आमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फ़ख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं। किताब मुक़द्दस क्या कहती है? ये कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। चुनाचे जिस शख्स के लिए खुदा बग़ैर आमाल के रास्तबाजी महसूब करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक हाली इस तरह बयान करता है कि मुबारक हैं वो जिनकी बदकारियाँ माफ़ हुईं और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावंद महसूब ना करेगा। बस क्या ये मुबारकबादी मख्तूनों ही के लिए है या ना मख्तूनों के लिए भी? क्योंकि हमारा दावा ये है कि अब्राहम के लिए उसका ईमान रास्तबाजी गिना गया। बस किस हालत में गिना गया? मख्तूनी में या ना मख्तूनी में? मख्तूनी में नहीं बल्कि ना मख्तूनी में। और उसने खतना का निशान पाया कि उस ईमान की रास्तबाजी पर मोहर हो जाए जो उसे ना मख्तूनी की हालत में हासिल था, ताकि वो उन सब का बाप ठहरे जो बावजूद ना मख्तून होने के ईमान लाते हैं और उनके लिए भी रास्तबाजी महसूब की जाए। और उन मख्तूनों का बाप हो जो ना सिर्फ मख्तून हैं बल्कि हमारे बाप अब्राहम के उस ईमान की भी पैरवी करते हैं जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल था। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एक नहायत ही अहम किताब रूमियों का ख़त, जिसका हम इन दिनों मुताला कर रहे हैं। और पौलुस एक अच्छे डिबेटर की तरह, एक अच्छे ऑरेटर की तरह, एक अच्छे वकील की तरह अपने आर्गूमेंट्स को बिल्ड करता चला जा रहा है। अब पिछले बाब में जो बातें हमने देखी थी उसमें सर फहरिस्त बात वो थी जो हमें 23वीं आयत में नज़र आई, और वहाँ लिखा था, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। ये पौलुस रसूल का कंक्लूजन था, नतीजा था कि चाहे वो यहूदी हों या यूनानी हों, सब खुदा की नज़र में गुनाहगार हैं। कोई भी खुदा की पाकीज़गी के मयार पर पूरा नहीं उतर सकता। अब ऐसे में पौलुस रसूल पहले से ये बात साबित कर चुके हैं कि कोई शरीयत के आमाल से रास्तबाज नहीं ठहराया जा सकता। तो क्या फिर हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है? और इसी सवाल का जवाब पौलुस रसूल ने पिछले बाब में दिया था। मगर अब शरीयत के बग़ैर खुदा की एक रास्तबाजी ज़ाहिर हुई है, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं, सब गुनाहगार हैं। तो पौलुस रसूल ने कहा कि खुदा ने अपने ठहराए हुए टाइम पर, अपने ठहराए हुए वक्त पर, अपनी नजात के टाइम टेबल के मुताबिक अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, ताकि उस पर ईमान लाने के वसीला से हम रास्तबाज ठहराए जा सकें। पौलुस ने कहा, शरीयत के बग़ैर एक रास्तबाजी जो खुदा की रास्तबाजी है वो ज़ाहिर हुई है, और इसका दारोमदार कुलियतन ईमान पर है। और फिर वो आगे चलकर ये भी कहते हुए हमें नज़र आते हैं
کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک غیر قوموں کا بھی۔ یہ وہ ساری باتیں تھیں جو ہم نے پچھلے باب میں کی، جن کے بارے میں پولس رسول نے ہمیں دلائل دیے، اور پچھلے باب کی 21ویں آیت میں انہوں نے کہا کہ اب ایسی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں نے دی۔ جب ہم چوتھے باب میں داخل ہوتے ہیں تو ایک سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھ سکتا ہے کہ اب جو پولس رسول ایمان کے وسیلہ سے راست بازی کی بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ نئے عہد نامہ کا کوئی کانسیپٹ ہے، کوئی خیال ہے، کوئی نظریہ ہے؟ اور پولس رسول نے پہلے بھی ہمیں بتا دیا کہ شریعت اور نبیوں نے اس راست بازی کی گواہی دی، اور آج وہ ایک مثال کے وسیلہ سے ہمیں سمجھائیں گے کہ کیسے یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی نیا خیال نہیں ہے، بلکہ یہ پرانے عہد نامہ میں بھی بیان کیا گیا۔ اور چونکہ ہم سب کا خدا ایک ہے، دونوں عہد ناموں کا خدا بھی ایک ہے، تو فرق نہیں ہو سکتا۔ اور اسی روشنی میں ہم آج کے باب کو شروع کرتے ہیں، چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ پس ہم کیا کہیں؟ یعنی اتنی ساری باتیں کر لینے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اب ہمارے پاس کہنے کے لیے اور کیا رہ گیا ہے، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا، جس کو ہم ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں۔ یہاں پر پولس رسول اسے ہمارا اپنا جسمانی باپ کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پولس رسول یہودی تھے، وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اس لیے وہ آل ابراہیم تھے، ابراہیم کی اولاد تھے۔ تو وہ اسی بات کو یہاں پر ریفر کر رہے ہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا، کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ بالکل کلیئرلی، کیٹاگوریکلی پولس رسول یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ابراہیم کو اس کے اعمال کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو پھر تو وہ فخر کر سکتا تھا نا اس بات پر کہ یہ راست بازی میں نے اپنے لیے خود کمائی ہے۔ لیکن بائبل کا خدا ہمیں یہ نہیں سکھاتا، یہ مقدس کلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ وہ کہتا ہے لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ جب ہم خدا کے نزدیک جائیں گے اور اپنی خوبیاں گنوانا شروع کریں گے تو تھوڑی ہی دیر میں ہمارے غبارے سے تمام تر، ہمارے فخر کے تکبر کے غبارے سے تمام تر ہوا نکل جائے گی، کیونکہ خدا کے سامنے ہمارے فخر کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس لیے پولس رسول کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو وہ تو سینہ تان کے خدا کی حضوری میں جا سکتا تھا کہ دیکھ میری اپنی نیکی نے، میری اپنی راست بازی نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، اور پھر خدا کا رحم اور خدا کا ترس اور خدا کا فضل کہیں پیچھے رہ جاتے۔ لیکن کہتا ہے خدا کے نزدیک ایسا نہیں ہوتا۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ اب وہ ہمیں ریفر کر رہا ہے پرانے عہد نامہ کی طرف کہ یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں ابراہیم کی راست بازی کی، جو اعمال کے وسیلہ سے نہیں تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کی گواہی ہمیں خدا کا کلام دیتا ہے، اور اس کی گواہی ہمیں شریعت دیتی ہے، اور شریعت کی وہ پہلی کتاب پیدائش کی کتاب جس میں ابراہیم کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے، وہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا،
کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ اب پولس رسول پیدائش کی کتاب کو ریفر کر رہے ہیں یہاں پر، اور خصوصاً اس کے 15ویں باب کو، جبکہ ابراہیم ایک طرح سے مایوس ہو چلا تھا اور اس نے کہا میرا تو کوئی وارث بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ میں کس کے لیے چھوڑ کر جاؤں گا؟ اپنے خانہ زاد دمشقی الیعزر کے لیے؟ تو تب خدا اس کو خیمے سے باہر لے گیا اور اس نے کہا آسمان کی طرف نگاہ کر اور دیکھ کہ کتنے ستارے ہیں، اگر تو ان ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، کیونکہ تیری اولاد ان ستاروں کی مانند ہوگی، وہ تعداد میں اتنی زیادہ ہوگی۔ اب یاد رہے کہ جس کی ابھی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ اب اس عمر میں پہنچ چکا ہے جس میں اولاد ہونے کی امید بھی جاتی رہتی ہے، اس کو خدا کہہ رہا ہے کہ آسمان کے ستاروں جتنی تیری اولاد ہوگی۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم، بلکہ اس وقت وہ ابرام تھا، ابرام نے خدا کے ساتھ بحث نہیں کی کہ یہ کیسے ہوگا، وہ ایمان لے آیا کیونکہ یہ وعدہ اس کے خدا نے اس سے کیا تھا، اور اسی جگہ لکھا ہے کہ اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ تو پولس رسول کہہ رہے ہیں میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، وہ جس کو ہم اپنا باپ مانتے ہیں، اپنا جسمانی باپ مانتے ہیں، اس کے ایمان کو خدا نے اس کے لیے راست بازی محسوب کیا تھا۔ اور پھر وہ اپنے آرگومنٹ کو جاری رکھتے ہیں 4 آیت میں، کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی، جس نے اجرت پر کام کیا ہے اس کی اجرت اس کا حق ہے، اور اس حق کو قانونی پروٹیکشن حاصل ہے۔ اگر کسی نے مزدوری کی ہے تو اس کو اس کی اجرت ملے گی، وہ اس کا حق ہے۔ مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال سے اپنی راست بازی حاصل کر سکتے تو پھر تو ہم سمجھتے کہ یہ تو ہمارا حق تھا۔ کہاں گیا خدا کا فضل؟ کہاں گیا اس کا رحم؟ کہاں گیا اس کا ترس؟ یہ تو میں نے خود کمایا ہے، یہ تو میرا حق تھا۔ لیکن دوسری طرف وہ اس شخص کی مثال دیتا ہے جو کام نہیں کرتا۔ اسے کام کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا کوئی پیشہ نہیں ہے یا وہ اپنی روزمرہ کی زندگی کے لیے وسائل نہیں کماتا۔ یہاں کام نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان پر بھروسہ نہیں کرتا، اعمال پر بھروسہ نہیں کرتا۔ تو یہاں لکھا ہے کہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا۔ کیسے؟ جیسے ابراہیم کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا تھا۔ یہ ہے وہ راست بازی، وہ خدا کی راست بازی جو شریعت کے اعمال کے بغیر ظاہر ہوئی ہے۔ چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کیے راست بازی محسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے۔ تو پولس رسول بتا رہے ہیں کہ وہ ابراہیم کا جو واقعہ تھا یا وہ بات جو تھی وہ کوئی ون آف سچویشن نہیں تھی، یہ پورے کے پورے پرانے عہد نامہ کی تعلیم ہے کہ کوئی بھی شریعت کے اعمال سے راست باز نہ ٹھہرایا جائے گا بلکہ ایمان سے۔ اور کوٹ کر رہے ہیں پولس رسول یہاں پر زبور 32 کو، نہایت ہی خوبصورت زبور ہے، جس کی پہلی آیت ہے، مبارک وہ ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں۔
یہ نہیں کہ جنہوں نے اپنی بدکاریوں پر اپنے نیکی سے نیکوکاریوں سے قابو پا لیا یا ان کو چھپا دیا، بلکہ مبارک ہیں وہ جن کی بدکاریاں خدا نے معاف کر دیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ یہاں ڈھانکنا جو ہے یہ کفارے کی علامت ہے۔ کفارے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی چیز کو ڈھانک دینا، چھپا دینا۔ جب باغ عدن میں آدم اور حوا کو اپنا ننگا پن محسوس ہوا تو خدا نے ان کو جانور کے چمڑے کے کرتے بنا کر دیے تاکہ ان کا یہ ننگا پن ڈھک جائے۔ خدا نے کفارہ دیا، ایک جانور کو قربان کر کے ان کے لیے کفارہ دیا گیا اور یوں ان کا گناہ ڈھانکا گیا۔ تو داؤد کہتا ہے مبارک ہیں وہ جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں، اور یہ تو اس کی اپنی زندگی کا تجربہ ہے۔ خدا نے اس کے کیسے کیسے گناہ معاف نہیں کر دیے اور کیسے کیسے گناہوں کو ڈھانک نہیں دیا۔ اور پھر وہ کہتا ہے مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے گا۔ اس لیے نہیں کہ اس نے گناہ کیے نہیں، اس لیے کہ اس نے گناہ کیے لیکن خدا ان گناہوں کو اس کے ذمے نہ لگائے گا۔ تو ایسے شخص کو داؤد اور خدا کا کلام مبارک کہتے ہیں۔ Blessed is the one، وہ مبارک ہے، وہ برکت والا ہے جس کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جس کے گناہ ڈھانکے گئے۔ مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے گا۔ پولس رسول شاید اور بھی یہاں پر مثالیں دے سکتے تھے، لیکن یہ دو مثالیں جو انہوں نے دیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے پرانے عہد نامہ سے، these are very strong examples۔ اور پھر وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں، پس کیا یہ مبارک بادی مختونوں ہی کے لیے ہے یا نامختونوں کے لیے بھی؟ یاد رہے پچھلے باب میں وہ یہ سوال اٹھا چکے تھے کہ کیا خدا صرف یہودیوں کا ہے اور یونانیوں کا نہیں؟ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ مبارک بادی صرف یہودیوں کے لیے ہے یا نامختونوں کے لیے بھی ہے؟ مختونوں اور نامختونوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا۔ He is trying to repeat it time and again تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بات جو پولس رسول کہنا چاہ رہے ہیں یہ بالکل درست اور عین خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ پس کس حالت میں گنا گیا؟ جسمانی طور پر اس وقت ابراہیم کی حالت کیا تھی یا ابرام کی حالت کیا تھی جب اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا؟ یاد رہے کہ یہ بات پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب میں درج ہے، اور ابھی تک خدا نے عہد نہیں کیا ابراہیم کے ساتھ، اور ابھی تک اس عہد کا نشان ابراہیم کو اور اس کی اولاد کو نہیں دیا گیا جو کہ ختنہ سرکمسیجن تھا۔ ابراہیم کا ایمان اس وقت اس کے لیے راست بازی گنا گیا جب وہ خود نامختون تھا، مختونی میں نہیں بلکہ نامختونی میں۔ He was uncircumcised at the time when this happened۔ جب یہ بات خدا نے اس کے بارے میں لکھی کہ اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور اس کے بعد اور اس نے ختنہ کا نشان پایا کہ اس ایمان کی راست بازی پر مہر ہو جائے
جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا، تاکہ وہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو باوجود نامختون ہونے کے ایمان لاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی راست بازی محسوب کی جائے۔ ایک نامختونی کی حالت ہے ابراہم کی جب وہ ابرام ہے، اس وقت خدا اس کے ایمان کو اس کے لیے راست بازی گنتا ہے، اس کو راست باز ٹھہراتا ہے ایمان کے وسیلہ سے، اور پھر جب وہ اس کے ساتھ عہد باندھتا ہے تو اس کو ختنہ کا نشان دیتا ہے، تاکہ اس کی اس راست بازی پر مہر ہو جائے جو اسے نامختونی میں حاصل تھی۔ It's a sign. Circumcision is a sign کہ یہ شخص راست باز ٹھہرایا جا چکا ہے۔ This is an outward sign. دوسرے لوگوں کے لیے یہ ایک نشان ہے کہ وہ اب خدا کے ساتھ عہد میں داخل ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں، پہلے خدا نے اس کو ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرایا، پھر اس کے ساتھ عہد باندھا، اور پھر اس کو عہد کا نشان عطا کیا۔ تو ختنے کی وجہ سے کوئی راست باز نہیں ٹھہرایا جائے۔ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ ایک سیکرمنٹ کسی کو راست باز ٹھہرا سکتا ہے تو یہ کلام کے منافی تعلیم ہوگی۔ راست بازی ایمان سے حاصل کی جا سکتی ہے، پیریڈ۔ یہاں پر آ کر بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے۔ تو چونکہ وہ نامختونی میں راست باز ٹھہرایا گیا اپنے ایمان کے وسیلے سے، اس لیے پالوس رسول کہتے ہیں تاکہ وہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو باوجود نامختون ہونے کے ایمان لاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی راست بازی محسوب کی جائے۔ کہاں سے بات چلی تھی؟ سب نے گناہ کیا، سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ کیا خدا صرف یہودیوں کا ہے، غیر یہودیوں کا نہیں؟ اس نے کہا ہے۔ اور ابراہم جو تھا وہ شریعت کے وسیلہ سے نہیں، شریعت کے اعمال سے راست باز نہیں ٹھہرایا گیا تھا، ایمان کے وسیلے سے، تاکہ وہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو کہ باوجود نامختون ہونے سے مراد فزیکلی نامختون ہونا نہیں ہے، بلکہ وہ جو کہ ابراہم کے ڈسینڈنٹس نہیں ہیں، فزیکل ڈسینڈنٹس نہیں، اور ان مختونوں کا باپ ہو جو نہ صرف مختون ہیں بلکہ ہمارے باپ ابراہم کے اس ایمان کی بھی پیروی کرتے ہیں جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا۔ تو پولس رسول کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایماندار ہیں، ہم ابراہم جیسا ایمان رکھتے ہیں، تو چاہے ہم اس کے فزیکل ڈسینڈنٹس نہ بھی ہوں، چاہے ہم اس کی نسل سے نہ بھی ہوں، تو بھی ہم اس کی نسل سے ہیں، کیونکہ ہم اس جیسا ایمان رکھتے ہیں جس ایمان نے اس کو راست باز ٹھہرایا تھا، وہی ایمان ہمیں بھی راست باز ٹھہراتا ہے۔ تو باتیں تھوڑی سی ثقیل ہیں اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے اس کو میں آپ سے تلقین کروں گا کہ ان کو بار بار پڑھیں، ان آیات کو، تاکہ وہ تھاٹ، وہ پورا خیال جو پولس رسول کے ذہن میں تھا، اس کو آپ گریب کر سکیں۔ ابھی یہ آرگومنٹ آگے چلے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں اگلی بائبل اسٹڈی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔